नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्नी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। सूरत बकरा आयत नंबर 101। पिछली आयत के साथ उसका रबत जोड़ते हैं। पिछली आयत में बताया गया कि जो अल्लाह का अहद तोड़ देते हैं वो फासिक होते हैं, यानी अल्लाह के अहद को तोड़ देना अल्लाह के साथ इंसान का रिश्ता तोड़ देता है। आयत नंबर 101 101 टॉपिक लगा लें इसका, अल्लाह की किताब को पसे पुश्त फेंकने वाले अल्लाह के दीन से दूर हो जाते हैं। और उसके साथ अगली आयत का रबत जोड़ ले, और दीन से दूरी जादू टूने और वहमों में डाल देती है, वसावस की जिंदगी में धकेल देती है। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल उसकी तस्दीक करने वाला आया जो उनके पास है, तो उन लोगों में से एक गिरोह ने जिन्हें किताब दी गई थी अल्लाह की किताब को अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया जैसे वो नहीं जानते। तो क्या साबित हुआ इससे? अल्लाह की रहमत से वो लोग दूर हो जाते हैं जो अल्लाह के दिए हुए अहकाम को, अल्लाह की दी हुई किताब को अपनी पुश्तों के पीछे फेंक देते हैं। मतलब ये कि अल्लाह के अहद की परवाह नहीं करते, अल्लाह की किताब की परवाह नहीं करते। और जब अल्लाह किसी से बेनियाजी का मुजाहरा करता है तो फिर अल्लाह उसकी तरफ नजरे रहमत नहीं करता। अल्लाह पहले इंसान को मौका देता है कि मेरी तरफ लौट आओ, और जब इंसान अल्लाह के दिए हुए मौके से फायदा नहीं उठाता, जिस तरह के पीछे जिक्र किया गया, कितनी दफा बनी इसराइल को मुखातिब करके अल्लाह ताला कह रहे हैं या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, कि अब भी सुधर जाओ, अब भी सुधर जाओ। और जब उनकी नाफरमानी हद से बढ़ गई तो क्या हुआ? अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर उनसे इमामत छीन ली और दूसरी नस्ल में मुंतकिल कर दी। इसी तरह अल्लाह ताला हदायत की तरफ बुलाता है, मौके भी देता है, और जब हम परवाह नहीं करते तो फिर वो रहमत, वो मौका हमसे छीन लेता है और फिर कहता है जाओ अपनी सरकशियों में भटकते फिरो। और फिर दीन से दूरी का नतीजा क्या निकलता है? पहले नंबर पे तो अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक टूट जाता है, अल्लाह ताला से हमारा रिश्ता कमजोर हो जाता है, हम दीन से दूर हो जाते हैं। और जब हम दीन से दूर हो जाते हैं तो जादू टूने और इस तरह के वाह में जो है वो हमारी जिंदगियों में बसेरा कर लेते हैं, और वो इस चीज के पीछे लग गए जो शयातीन के अहद हुकूमत में पढ़ते थे वो। और सुलेमान ने कुफर नहीं किया लेकिन शैतानों ने कुफर किया। जब वो दीन से दूर हुए तो किधर मशगूल हो गए, किस जिल्लत में पड़ गए, और वो इस चीज के पीछे लग गए जो शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद हुकूमत में पढ़ते थे। और सुलेमान ने कुफर नहीं किया, और लेकिन शैतानों ने कुफर किया कि लोगों को जादू सिखाते थे, और वो उस चीज के पीछे लग गए जो बाबल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल किया गया। हालांकि वो दोनों किसी एक को नहीं सिखाते थे, यहाँ तक कि कहते थे हम तो महज एक आजमाइश हैं, सो तो कुफर ना करो। फिर वो इन दोनों में से वो चीज सीखते जिसके साथ वो मर्द और औरत, यानी शौहर और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते थे, और वो इसके साथ हरगिज किसी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं थे मगर अल्लाह के हुक्म के साथ। और यही वो चीज सीखते थे और उन्हें नुकसान पहुंचाती और इन्हें फायदा ना देती थी। हालांकि बिलाशुबा यकीनन वो जान चुके थे कि जिसने इसे खरीदा आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं, और बेशक बुरी है वो चीज जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच डाला। काश वो जानते होते। मेरा और आपका अमल क्या होना चाहिए कि किसी भी किस्म का जादू टूना दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। क्या मालूम हुआ कि जादू टूना करने से अल्लाह का ताल्लुक टूट जाता है, दीन से दूर हो जाते हैं। जादू करने वाला काफिर कहलाता है। जो जादू टूना करता है वो कौन है? काफिर। अल्लाह का हुक्म मानने वाले, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते। उन्होंने, हालांकि जो फरिश्ते थे वो जब लोगों को सिखाते तो कहते हम तो आजमाइश के लिए आए हैं, ये हमारी आजमाइश है। वो किसी को अल्लाह के हुक्म के बगैर नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन सुस्त और बदबख्त कौम
اس چیز کے پیچھے پڑ گئی کہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، ہاتھ نہ ہلانے پڑے اور ہمیں بنا محنت کے سب کچھ مل جائے، جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ فساد، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈالنا۔ تو کیا چیز ثابت ہوئی کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈالنا بہت بڑا فساد اور بہت بڑا کفر ہے۔ ایسے عمل کرنے سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے جادو ٹونا۔ تو میرا اور آپ کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں جادو ٹونا اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں کو اس سے پاک ہونا چاہیے۔ جادو کسی بھی قسم کا ہو، چاہے ساس بہو کے خلاف کروائے یا بہو ساس کے خلاف کروائے یا کسی رشتہ دار کے خلاف، کسی بھی کام کے لیے، اس کی پہلی وجہ کیا بنتی ہے؟ حسد۔ حسد انسان سے برے کام کرواتا ہے۔ حسد سے بچیں، جادو ٹونے سے بچیں۔ بالفرض اگر کوئی گناہ، کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ توبہ کر لو، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تقوی اختیار کر لو، آیت نمبر 130۔ اور اگر واقعی وہ ایمان لاتے اور بچتے تو یقیناً اللہ کے پاس تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر تھا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ کیا معلوم ہوا؟ تقوی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اگر تھوڑا سا بھی نیک عمل کر لیا جائے تو اس چیز کے بدلے جو ہم دنیا میں خریدتے ہیں وہ کہیں بہتر، اس کا ثواب جو ہے اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ پیچھے جادو ٹونا کیا، کر کرا لیا، گناہ ہو گیا، کفر ہو گیا، اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ توبہ کر لو، تقوی اختیار کر لو، بچا لو اپنے آپ کو، پھر سے کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو اور اس پر یقین کر لو، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگلی آیت کا ٹاپک نوٹ کریں کہ جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، جو توہین رسالت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم رائنا یعنی ہماری رعایت کر مت کہو، اور انظرنا ہماری طرف دیکھ کہو، اور سنو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ پسند نہیں کرتے اور نہ ہی مشرکین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت سے کیا ثابت ہوا؟ کہ توہین رسالت اللہ کا تعلق توڑ دیتی ہے۔ جو اللہ کے نبیوں کی توہین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں، اسے اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں۔ کیا ثابت ہوا؟ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف انبیاء کے لیے نہیں ہے، اس کا اطلاق ہماری اپنی لائف پر بھی ہوتا ہے۔ کسی کو مخاطب کرتے وقت، کسی کے ساتھ بات کرتے وقت، کسی رشتہ دار سے ملتے وقت، الفاظ کا چناؤ کرتے وقت اس طرح سے بات کریں کہ اس میں طنز نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو برا نہ لگے۔ یاد رکھیں، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اللہ کے نبی کی گستاخی کی، اللہ کے نبی کی بات نہیں ماننی، کہا گیا رائنا، تو یہ اپنی خصلت سے مجبور کہنے لگے رائنا، رائنا یعنی زبان کو پیش دے کر، کس لیے؟ اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کے لیے، اللہ کے نیک بندے کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہنے لگے اے چرواہے۔ رائنا کا مطلب ہے اے چرواہے۔ دیکھیے اللہ کی رحمت اور اللہ کی اپنے نبی کے ساتھ محبت اور اللہ کی اپنے نیک بندوں کے ساتھ محبت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ نے کہا جس لفظ کے ساتھ میرے نبی کی توہین کی مشابہت پائی جائے وہ لفظ ہی استعمال نہیں کرنا، رائنا کہنا ہی چھوڑ دو، مشابہت ہی ختم ہو جائے گی، یعنی مسئلہ ہی مک جائے گا، بات ہی ختم ہو گئی۔ تم رائنا کہو ہی نہ، بلکہ کہو انظرنا، یعنی ہماری طرف دیکھیں، ہماری بھی سنیں، ہماری مدد کریں۔ اور اہل کتاب یہ تو اتنے بدنیت لوگ ہیں، یہ تو چاہتے ہی نہیں کہ تمہیں کوئی بھلائی اترے یا اللہ کی طرف سے تم پر کوئی اچھی چیز نازل ہو، یہ ان مشرکین کو اچھی نہیں لگتی۔ نتیجہ کیا ہے؟ حسد۔
حسد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں کو حسد سے پاک کر لیں، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کسی کے پاس اچھی چیز دیکھ کر رشک کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ چیز عطا کر، لیکن حسد نہ کریں۔ حسد سے کسی کی چیز کو چھیننے کی کوشش نہ کریں، کسی کا برا سوچنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ کسی کا برا کرنے سے اپنا برا ہوگا، حسد کرنے سے اپنے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ حسد جو ہے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا پھر اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے؟ علم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کو بنانے میں، زمین و آسمان کو بنانے میں وحدہ کائنات کی ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ اگر اللہ تمہیں کوئی برائی پہنچا دے تو کائنات مل کا زور لگا لے، تم سے وہ ہٹا نہیں سکے گی، اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچا دے تو پوری کائنات مخالف ہو جائے، تم سے اس بھلائی کو ہٹا نہیں سکے گی۔ کیا معلوم ہوا؟ زمین و آسمان کا بادشاہ صرف اللہ ہے، زمین و آسمان پر صرف بادشاہی اللہ کی ہے، کائنات کی ہر چیز پر صرف اللہ کا تصرف ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی تمہارا دوست۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، ہمارے پیر ہماری سفارش کروا دیں گے، ہمیں بخشوا لیں گے، وہ غلط ہیں۔ ان کے اس گمان کی یہاں پر رد کیا جا رہا ہے، ان کے اس فرمان کو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشوا لیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی جرت نہیں کوئی بات کر سکے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی کسی جان کے کام نہیں آنے والا، ہر جان کو اپنی فکر ہوگی، ہر جان یہ کہے گی اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن صرف بادشاہت بھی اللہ کی ہوگی، اور ہر کائنات پر حکم بھی ہر کائنات کی چیز پر، اور روز محشر کے ہر معاملے پر فیصلہ اور حکم بھی صرف اللہ کا چلے گا۔ اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی دوست۔ تو اپنی زندگیوں سے ان جھوٹے آسروں اور ان جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر حقیقی اللہ کی طرف آئیں۔ یا تم پھر ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے لے تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ کیا چیز ثابت ہوئی؟ کہ کثرت سے سوال کرنا راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے، یعنی سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے، یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے، کیا تم بھی اپنے نبی کے ساتھ اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم ایمان کو کفر کے بدلے بیچنا چاہتے ہو؟ کیا تم ایمان کے بدلے کفر کو لینا چاہتے ہو؟ کیا تم سیدھے راستے سے بھٹک کر ضلالت والے راستے پر جانا چاہتے ہو؟ سنو، باز آ جاؤ، سدھر جاؤ، بہت بری چیز ہے جو تم اپنے ایمان کے بدلے میں خریدتے ہو۔ تو یاد رکھنا، ایک چیز اس آیت سے ثابت ہوتی ہے کہ رسولوں سے کثرت سے سوال کرنا منع ہے۔ کسی بھی نیک بندے سے یا کسی بھی رسول سے، رسول گزر گئے، یہ تب کی بات ہے، حالیہ وقت میں لے لیں، کسی بھی انسان، کسی نیک بندے سے یا کسی عالم سے اس قدر سوال مت کرو کہ وہ اللہ کے حکم میں تبدیلی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اور پھر اہل کتاب تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ تمہارا بھلا ہو۔ بہت واضح 109 آیت، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا۔ سو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ حق کے راستے میں تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب شامل ہیں، اور بعد میں آنے والے تمام زمانوں کے یہود نصارہ بھی شامل ہیں، اور اس میں
یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے۔ اس میں عقائد اور احکام یعنی اسلام کے جو عقائد اور احکام ہے نا، اس کے خلاف پراپوگنڈا ہو رہا ہے اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا کر یعنی ان کے ایمان سے ہٹا کر انہیں دوبارہ سے کفر میں لے آئیں۔ حسد من عند انفسکم یعنی اپنے نفس سے، اپنے حسد سے، اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اور حسد بھی کسی دینی جذبے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے دلوں کے بغض اور اناد کی وجہ سے۔ اس سے حسد کی قباحت جو ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہے کہ جو حسد ہے وہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے، نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں بنی اسرائیل نے حسد کیا، اللہ کے حکم سے انکار کیا تو انہیں منصب امامت سے خارج کر دیا گیا۔ شیطان نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تو اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ کیا معلوم ہوا اللہ کے حکم کا انکار کرنا نعمتوں کے چھین جانے کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ معاف کرو اور درگزر کیا کرو یہاں تک کہ اللہ کوئی نیا حکم لے آئے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ حسد اور بغض دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اعمال کو، اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ دیکھے کہ محنت ہی نہیں کرتا اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے اعمال اس نے کیے ہی نہیں تھے تو ضائع کیا ہونے ہیں، اسے افسوس کس بات کا۔ ایک بندہ محنت کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی کسی خاتون کو لگا لے، سارا دن وہ کچن میں کام کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، محنت کرتی ہے، اور جب وہ کھانا پک کر تیار ہو جاتا ہے، کھانے کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ سے گر جاتا ہے، سارا کھانا ضائع ہو جاتا ہے، زمین بوس ہو جاتا ہے، کھانے کے لائق نہیں رہتا، تو برباد ہو گیا نا سارا کھانا ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ تو اسی طرح حسد جو ہے انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ درگزر کر لیا کرو اور معاف کر دیا کرو۔ زندگی میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ناقابل برداشت ہوتی ہیں، بہت سارے رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں زبردستی تعلق بنانا پڑتا ہے، تو وہاں پر کوئی اگر بری بات بھی ہو جائے تو برداشت کر لیا کریں، یعنی درگزر سے کام لے لیا کریں اور غلطیوں کو معاف کر دیا کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ درگزر کرنا اور معاف کر دینا رشتوں کو توڑتا ہے اور اللہ کے ساتھ بھی بندے کا تعلق جو ہے مضبوط کر دیتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، کیونکہ یہ وہ نیکیاں ہیں جو کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تمہاری کوئی نیکی بھی ضائع نہیں جائے گی اگر چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کرو گے۔ اگر کسی مسلمان بہن بھائی کو مسکرا کر دیکھ لو گے تو آپ کی یہ نیکی بھی ضائع نہیں جائے گی۔ تم اگر ذرا سی بھی نیکی کرو گے تو اللہ کے پاس اس کو اپنے لیے محفوظ پاؤ گے۔ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ صرف ظاہر نہیں، اللہ باطن کے معاملات کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ صرف اس چیز سے آگاہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ تمہاری نیتوں کے ارادوں سے بھی آگاہ ہے۔ اللہ صرف وہ نہیں دیکھ رہا جو تم محفل میں کرتے ہو، اللہ اس چیز کو بھی دیکھتا ہے جو تم تنہائیوں میں کرتے ہو، جو تم اپنے کمروں میں بند ہو کر کرتے ہو۔ اور کہا آیت نمبر 111، خود ساختہ جنت، خود فریبی، اور انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے یا نصارہ، یہ ان کی آرزویں ہی ہیں۔ کہہ دو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، یعنی ان کی خوش فہمیاں۔ یہود کو یہ خوش فہمی ہو گئی تھی کہ ہم اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، حالانکہ یہ محض ان کی آرزویں تھی اور ان کی یہ آرزویں جھوٹی تھی۔ یہ ان کی خود ساختہ جو انہوں نے اپنے مفروضے قائم کیے ہوئے تھے، اپنی خود ساختہ جنت بنائی ہوئی تھی کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، یا صرف جنت میں وہی جائے گا جو یہودی یا نصارہ ہوگا اور باقی لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ آیت جو ہے ان کی اس خود ساختہ جنت کی تردید کرتی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اپنی دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کیا معلوم ہوا سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے جب تک کہ ان سے دلیل طلب نہ کر لیں۔ تمہارے پاس کوئی اگر آ کر کہے کہ اللہ نے یہ فرمایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اسے کہو
कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच कह रहे हो तो इस पर दलील ले आओ। बला मन असलमा, क्यों नहीं जिसने अपना चेहरा अल्लाह के ताबे कर दिया और वो नेकी करने वाला हो, तो उसके लिए उसका अजर उसके रब के पास है और न उन पर कोई खौफ है और न वो गमगीन होंगे। रिश्तों का ताल्लुक मजबूत करने वाली है ये आयत, यानी जो नेकी करता है उसका अजर अल्लाह के पास बहुत ज्यादा है, और यही अजर, यही नेकियां अल्लाह के साथ बंदे के ताल्लुक को मजबूत करने वाली हैं। यानी खलूस इंसान का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करता है, और कोई भी रिश्ता हो जब तक उसमें खलूस ना हो रिश्ता मजबूत नहीं होता। तो क्या मालूम हुआ कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए उसमें खलूस होना जरूरी है, यानी मुखलस होना जरूरी है। और जो अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं, अल्लाह के खास बंदे हैं, जब उन्हें कहा जाता है कि अस्लिम, तो कहते हैं असलम, तो मती कर लो अपने चेहरों को, फर्मा बरदार कर लो, अल्लाह के सामने झुक जाओ, तो वो कहते हैं हम झुक गए, हमने मान लिया, हमने कबूल कर लिया। किसी किस्म की तावीलात नहीं करते, किसी किस्म के हीले बहाने और फरेब नहीं करते, बल्कि कहते हैं असलम तो, कि हमने मान लिया। और जो नेकी करने वाले हैं उन पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। और यहूदियों ने कहा नसारा किसी चीज पर नहीं, और नसारा ने कहा यहूदी हक पर नहीं, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं। इसी तरह इन लोगों ने भी, जो कुछ इल्म नहीं रखते, इनकी बात जैसी बात कह दी। अब अल्लाह इनके दरमियान क़यामत के दिन इसके बारे में फैसला करेगा जिसमें वो इख्तलाफ किया करते थे, यानी आपस में भी इत्तफाक नहीं। ना इत्तफाकी हसद लाती है, और अपने इन्हीं हसद की वजह से, इस बुग़्ज़ और अनाद की वजह से यहूदी कहते हम सच्चे हैं, नसारा झूठे हैं, नसारा हक पर नहीं है। नसारा कहते हम सच्चे हैं, हम हक पर हैं, यहूदी गलत हैं। लेकिन दरअसल दोनों ही हक पर नहीं थे, दोनों ही गलत थे, क्योंकि दोनों ही किताब पढ़ते थे, अल्लाह की आयात से वाकिफ थे। अब उनके दरमियान जो वो कह रहे हैं किसने फैसला करना है? अल्लाह ताला ने। और फिर अल्लाह ताला खुद ही फैसला कर देगा रोजे क़यामत कि कौन हक पर था। और उससे ज्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों से मना करे कि उनमें अल्लाह का नाम लिया जाए और उसकी बर्बादी की कोशिश करे। ये लोग, इनका हक न था कि इनमें दाखिल होते, मगर डरते हुए। उनके लिए दुनिया ही में एक रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अजाब है। और अल्लाह ही के लिए मशरिक व मगरब है, तो तुम जिसकी तरफ रुख करो सो वहीं अल्लाह का चेहरा है। बेशक अल्लाह वुस्त वाला है, सब कुछ जानने वाला है। क्या मालूम हुआ कि फिरका वारियत से बचना अल्लाह ताला को पसंद है। फिरका वारियत में पढ़ना मस्जिदों को वीरान कर देता है। मस्जिदें वीरान हो जाती हैं फिरका वारियत से। मेरा फिरका, मेरा मजहब, मेरा मसलक, मेरे मसलक की बात सच्ची, मेरे फिरके की बात सच्ची, बाकी सब गलत, सिर्फ मैं सच्ची। मेरा मसलक सच्चा, मेरा फिरका सच्चा, बाकी सब झूठे। याद रखें, आपसी इख्तलाफ जन्नत से दूर कर देगा, अल्लाह की रहमत से दूर कर देगा, और आपसी इख्तलाफात वीरानी का सबब बनते हैं। और जो जालिम मस्जिदों को आबाद होने से रोकते हैं, लोगों को मना करते हैं कि अल्लाह के घर की तरफ आएं, तो अल्लाह ने उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई, ये बहुत बड़ी रुसवाई है, बहुत बड़ी जिल्लत है कि अल्लाह किसी के दिल से अपनी मोहब्बत छीन ले। और फिर अल्लाह ने आखिरत के लिए भी उनके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। आपको पता है सबसे बड़ा जुल्म कौन है? सबसे बड़ा जुल्म शिरक। और सबसे बड़ा जालिम कौन है? जो शिरक करता है, अल्लाह की मस्जिदों को वीरान करता है और नहीं चाहता कि अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का नाम लिया जाए। हालांकि अल्लाह ही के लिए मशरिक व मगरब है। जहां कहीं भी तुम हो, जिस तरफ भी तुम मुंह कर लो, उसी तरफ तुम अल्लाह के चेहरों को पालोगे, उसी तरफ अल्लाह की रजामंदी को पालोगे। बेशक अल्लाह बहुत ही वुस्त वाला, सब कुछ जानने वाला है। सिर्फ जाहरी नहीं, बातनी बातों को भी जानने वाला है। सिर्फ वो ही नहीं जानता जो आप कहते हो, बल्कि वो भी जानता है जो आप अपने दिलों में सोचते हो, जो आप अपने दिमागों में महफूज रखते हो। यानी अल्लाह सोचों तक से वाकिफ है। और उन्होंने कहा अल्लाह ने कोई औलाद बना रखी है, और वो पाक है, बल्कि उसी का है। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी के फरमाबरदार हैं। आसमानों और जमीन का मौजूद है, और जब किसी काम का फैसला करता है तो उसे बस यही कहता है
کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اللہ پاک ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ آیت نمبر 116 117 116 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں بنانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو توڑ دیتے ہیں، یعنی سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ توڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ کو اولاد اور بیویوں کی حاجت نہیں، حالانکہ یہ سب تو اللہ کی مخلوق ہے، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور پھر اللہ کو تو کچھ کرنے کے لیے کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی، ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، کھانا پکانا ہوتا ہے، سبزی لانا پڑتی ہے، بنانا پڑتی ہے، کاٹنا پڑتی ہے، پکانا پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر کھانے کی باری آتی ہے۔ اور میرا رب بڑا ہی ذوالجلال والاکرام ہے، جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کن فیکون، تو وہ کام جو ہے وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ کو کسی بھی کام کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، ہاتھ نہیں ہلانا پڑتا، وہ تو صرف کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو کام ہو جاتا ہے۔ بڑی ہی سکون دینے والی آیت ہے، دلوں کو سکون مل جاتا ہے جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں، اس آیت پر غور کرتے ہیں پورے سکون سے۔ جو دل کی خاص تمنا ہے اللہ سے دعا کر لیں۔ یہ وہ آیت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آپ میں سے کسی کے دل میں کوئی خواہش ہے تو میں 1 منٹ کے لیے رک جاتی ہوں، آپ اپنی خواہش کا اپنے دل میں اظہار کریں اور اللہ سے مانگ لیں۔ کوئی بیمار ہے تو شفا مانگ لے، کسی کو کسی چیز کی حاجت ہے تو اپنی حاجت مانگ لے، کسی کو سکون کی تلاش ہے تو سکون مانگ لیں۔ کن فیکون تو کہہ دیں، آنکھیں بند کریں، اپنی حاجت کو سوچیں اور کہہ دیں اللہ تو صاحب کن فیکون ہے، میرا یہ کام کر دے۔ اللہ تو صاحب کن فیکون ہے، مجھے اس مشکل سے نکال دے، میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ اور میں اور آپ اس بات پر دل سے آمین بھی کہیں۔ اور ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں آتی، ایسے ہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی بات جیسی بات کہی، ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہو گئے۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین کرتے ہیں۔ کیا ثابت ہوا؟ برا بندہ برے بندے کا قدردان ہے، اور نیک بندہ نیک کے، یعنی برے کو برے لوگ اچھے لگیں گے اور نیک کو نیک لوگ اچھے لگیں گے۔ ان کی بھی پرانی عادت تھی کہ جب اللہ انہیں حکم دیتا تو نافرمانی کر دیتے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیات نازل ہوتی تو اس کا انکار کر دیتے، اور یہی عادات عرب کے مشرکین کی بھی تھی۔ انہوں نے بھی یہود و نصارہ کی طرح مطالبے کرنے شروع کر دیے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا پھر ہمارے پاس اللہ کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتا۔ تو کہا گیا وہ بھی اسی جیسے تھے، یہ بھی اسی جیسے ہیں، یعنی ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ وہ بھی یہی بات کرتے تھے، انہوں نے بھی اپنے انبیاء سے معجزات کا مطالبہ کیا، اور یہ بھی اپنے نبی سے معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قد بین الآیات لقوم یوقنون، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عقل والوں کے لیے تو نشانیاں ہی کافی ہیں۔ دن رات کا آنا جانا دیکھ لیں، اپنے سانس کا چلنا دیکھ لیں، اپنی زندگی میں بچوں کی پیدائش کو دیکھ لیں، یہ کیا نشانیاں کافی ہیں؟ آسمان کی طرف نظر دوڑا کر دیکھ لیں، چاند اور ستاروں کو دیکھ لیں، سورج کا نکلنا دیکھ لیں۔ بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبیوں کا کام کیا ہے؟ صرف حق کی بات بتانا، خوشخبری دینا نیکی پر، اور عذاب سے ڈرانا گناہ پر۔ اللہ کے نبیوں کا کام معجزات دکھانا نہیں ہے۔ معجزات صرف اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اللہ معجزات جتنا دکھانا چاہے اتنے دکھاتا ہے، انبیاء کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ اور ہرگز تجھ سے راضی نہیں ہوں گے یہود اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ تو ان کے دین کی پیروی کرے۔ کہہ دے بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ کہہ دے اصل ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے، تو تیرے اللہ سے چھڑانے میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یہودی تو سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے اور نہ ہی نصارہ، یعنی اپنے حسد، اپنے بغض، اپنے
इनाद की वजह से वो ये चाहते थे कि वो किसी भी तरह मुसलमानों को उनके दीन से हटा दें, और वो कहते थे कि हम ही हक पर हैं, हम राह रास्त पर हैं, हम सिराते मुस्तकीम पर हैं, आप भी हमारे पीछे लग जाओ, यानी आप भी हमारे साथ आ जाओ। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अपने नबी को मुखातिब कर रहे हैं कि अगर तूने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो तुम भी गुमराहों में से हो जाओगे। मतलब ये कि असल हदायत वही है जो अल्लाह हदायत देता है, बंदों की दी हुई हदायत कामिल हदायत नहीं होती। और हदायत आ जाने के बाद जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वो राह रास्त से भटक जाते हैं। याद रखें, अल्लाह के सिवा न कोई दोस्त है, न कोई मददगार, और अल्लाह की हदायत ही असल हदायत है। और अगर तूने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की इस इल्म के बाद जो तेरे पास आया, तो तेरे लिए अल्लाह से छुड़ाने में न कोई दोस्त होगा, न कोई मददगार। दुआ करें कि हमें अल्लाह ही काफी हो जाए, हमें अल्लाह के अलावा किसी और मददगार की जरूरत पेश न आए। और वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है इसे पढ़ते हैं, इसे पढ़ने का हक है उस तरह, ये लोग इस पर ईमान रखते हैं, और जो कोई उसके साथ कुफर करे तो वही लोग खसारा उठाने वाले हैं। अहले किताब के बद अमाल का जिक्र करने के बाद अब इनमें से नेक और अल्लाह से डरने वाले लोगों का जिक्र फरमाया गया है कि वो किताब को इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह इसे पढ़ने का हक है। तो क्या बात साबित होती है कि कुरान पाक पर पूरी तरह अमल करना अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत करता है। इसका नतीजा ये है कि वो कुरान पर ईमान लाते हैं। मालूम हुआ कि हक के तलावत ये है कि उसमें किसी किस्म की तहरीफ ना की जाए, उसके अहकाम पर पूरी तरह से अमल किया जाए, उसकी तलावत का हक यही है। सिर्फ मखारज से पढ़ लेना उसका हक अदा नहीं होता। हक के तलावत का महफूम ही यही है कि कुरान को मायनी के साथ, तर्जमे के साथ समझ कर पढ़ा जाए, उसके अल्फाज, उसके अहकामात पर अमल किया जाए। आप देखें यहाँ पर अगली आयत में, आयत नंबर 123, फिर अल्लाह ताला बनी इसराइल को मुखातिब कर रहा है। ए बनी इसराइल, मेरी नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की, और ये कि बिलाशुबा मैंने ही तुम्हें जहानों पर फजीलत बख्शी। और उस दिन से बचो जब ना कोई जान किसी जान के कुछ काम आएगी, और ना उससे कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, और ना इसे कोई सिफारिश नफा देगी, और ना उनकी मदद की जाएगी। बनी इसराइल से खिताब के बाद अब उनको नेमतें याद दिलाना और क्यामत की हौलनाकियों से डराना, यानी हर तरह से अल्लाह ताला बनी इसराइल को खबरदार कर रहे हैं। जहन्नम से भी डराया, बुरे अमाल की सजाओं के तौर पर भी दिखाया गया उन्हें कि क्या क्या अंजाम होता है बुराइयों का, और साथ साथ फिर अब नेमतों का भी जिक्र किया गया है। यह बनी इसराइल ने इतनी अल्लाह ताला की नाफरमानी की, कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की शफकत है कि अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी ज्यादा नेमतें दी, लेकिन उन्होंने इनकार किया। और अगर अल्लाह ताला का फजल उन पर ना होता तो अल्लाह ताला हम सबको तबाह बर्बाद कर देता अपनी नाफरमानी के नतीजे में। ये बनी इसराइल की आखिरी पुकार है। जिस तरह के कहा ना, पीछे भी अल्लाह ताला ने मुखातिब किया क्या बनी इसराइल, फिर मुखातिब किया ए बनी इसराइल बाज आ जाओ। अब यहाँ पर भी अब बात इंजाम की तरफ आ रही है, यानी पहले अल्लाह मौका देता है सुधर जाओ, फिर मौका देता है सुधर जाओ, और फिर तीसरे मौके के बाद अल्लाह ताला हदायत की तौफीक छीन लेता है। अब बनी इसराइल भी इस मकाम की तरफ आ रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए, यानी अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दवा कबूल कर ली। तो मालूम क्या हुआ कि नेकियां और तकवा और अल्लाह की फरमाबरदारी करना दुआओं की कबूलियत का बाइस बनता है, और नाफरमानियां नेमतों के छीन लेने का बाइस बनती हैं। और कौन है जो इब्राहिम की मिल्लत से बेरगबती करे सिवाय इसके जिसने अपने आप को बेवकूफ बना लिया। और बेशक हमने इसे दुनिया में चुन लिया, और बिलाशुबा वो आखिरत में यकीनन साले लोगों से है। जब भी से इसके रब ने कहा फरमाबरदार हो जा, उसने कहा मैं जहानों के रब के लिए फरमाबरदार हो गया। यानी हजरत इब्राहिम का दीन हनीफ, दीन इस्लाम वही सच्चा दीन है, और जो उसके अलावा किसी दीन को चुनता है या पसंद करता है तो वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, उसके नफ्स ने उसको जहालत में डाला हुआ है। हालांकि यही वो दीन है जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए पसंद फरमा लिया है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया था कि आज
تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، اور دنیا اور آخرت میں صرف نیک لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کون لوگ؟ جو حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں گے۔ حضرت ابراہیم، جب اس کو اس کی اللہ نے کہا جھک جا، اس نے کہا اسلم تو، میں جھک گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی آزمائش کی، بہت جگہ پر، بہت زیادہ کاموں میں، لیکن انہوں نے اپنی ہر آزمائش میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، یعنی اپنی ہر آزمائش میں پورے اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں امامت کا شرف بخشا، اپنے گھر کا والی بنایا اور ان کی دعا قبول کی، اور انہی کی اولاد میں پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی نشانی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میں اپنے دوست خلیل اللہ کی دعا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، اور حضرت یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ یا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت پیش آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اسی چیز کی، یعنی حضرت یعقوب کو جب موت کا آئی، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو بلایا۔ مرتے وقت بھی ان کو کس چیز کی فکر تھی کہ کہیں میری اولاد میرے بعد کچھ غلط نہ کرے، کہیں شرک کی طرف نہ لوٹ جائے۔ اپنی اولاد کی فکر ستا رہی تھی، اور پھر اپنی اولاد کو بلا کر ان سے اقرار کروایا، ان سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا تیرے معبود کی اور تیرے باپ کی، یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی۔ ایک ہی معبود ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ آپ اور میرے لیے اس میں عمل کا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ اپنی اولادوں کی فکر کس طرح سے کر رہے ہیں۔ کیا آپ اپنی اولادوں کی فکر اس طرح سے کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو کر لیں، کبھی پوچھیں ان سے کہ کس کی عبادت کرتے ہو، ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تل کا امت ان کا خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہاں پر یہود کو تنبیہ ہے کہ وہ انبیاء اور صالحین کی طرف اپنی نسبت پر خود کو بڑا مغرور سمجھتے تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ نسبت جو ہے نا تمہارے کچھ کام نہیں آنے والی، بلکہ نجات کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ ان کے اعمال ان کے ساتھ گئے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یعنی تمہیں نہیں پوچھا جائے گا کہ گزری ہوئی امتوں نے کیا کیا، تمہیں صرف تمہارے اعمال کی فکر کرنی ہے، تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ اگر کوئی آپ کے بعد اختلاف میں پڑ جاتا ہے یا راہ راست سے بھٹک جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں آئے گی، پھر اس کے بھٹکنے کا سبب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، بشرط یہ کہ پہلے اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کریں، اپنی اولاد کو حضرت یعقوب والا فہم عطا کریں، ان سے اقرار کروائیں، پوچھا کریں ان سے کہ کس کی عبادت کرتے ہو، کون ہے عبادت کے لائق، اپنی اولادوں کی فکر کرو۔ ان کے لیے تھا جو انہوں نے کما لیا، گزر گئے، ہمارے لیے ہے جو ہم نے کمایا، ہم نے اپنے عمال کا خود حساب دینا ہے، انہوں نے اپنے عمال کا خود جواب دینا ہے۔ ہمیں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے برے عمل کیوں کیے، ہمیں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ جہنم میں کیوں گئے، اور انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دے بلکہ ہم ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں گے جو اللہ کا ہونے والا ہے اور مشرکوں میں سے نہیں ہے۔ اہل کتاب مسلمانوں کو یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دیتے تھے اور ہدایت کو اپنے دین پر مانتے تھے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہدایت صرف وہی ہے جو یہودیت اور نصرانیت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سوریہ، عبداللہ بن سوریہ، یہ ایک یہودی تھے،
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہدایت صرف وہ ہے جس پر ہم ہیں، اس لیے آپ ہماری پیروی کریں تو وہی ہدایت پائیں گے۔ اور نصرانیوں نے بھی ایسے ہی کہا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ اصل دین دین ابراہیمی ہے، دین حنیف، یعنی اصل دین دین اسلام ہے۔ اگر ہم اس دین سے ہٹ جائیں گے تو ہم راہ راست سے بھٹک جائیں گے۔ حضرت ابراہیم نہ تو مشرک تھے، نہ ہی یہودی تھے، نہ ہی نصارہ تھے، بلکہ وہ موحد تھے، ایک اللہ کی طرف والے، ایک اللہ سے محبت کرنے والے اور ایک اللہ کا حکم ماننے والے۔ قولو آمنا باللہ، کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اس پر بھی جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ یعنی سارے جو انبیاء ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ایک پر نہیں، سب پر ایمان لانا ہے، ساری شریعتوں پر ایمان لانا ہے۔ لیکن ساری شریعتیں جو ہیں، جو امتیں گزر چکی وہ ان کے لیے تھی، اور جو ہماری شریعت ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور یہی جو شریعت ہے قیامت تک یہی شریعت باقی رہے گی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ قرآن ایک رہے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تا قیامت آخری نبی کی حیثیت سے اس کائنات میں شامل رہیں گے۔ اور یہ لوگ تو مخالفت میں ہیں، کیسے ایمان لے آئیں؟ یعنی باہمی مخالفت دلوں کے حسد کی وجہ بنتی ہے، اور حسد اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے اپنے حسد کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں کھلا رہے۔ ان یہود کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر یہی کہا کہ ہم حق پر ہیں تو ہمارے اوپر ایمان۔ کہ ہدایت پر صرف وہی ہیں جو دین ابراہیمی یعنی دین اسلام کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی پیروی۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں دوبارہ سے وارن کیا گیا ہے اور کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ نجات کا تعلق تو اپنی کمائی اور اپنے عمل پر ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو انبیاء اور صالحین کی طرح خود عمل کرو، ورنہ محض ان کی طرف نسبت اور ان کی کرامتیں بیان کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ مطلب یہ صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے۔ اگر تم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو اور شرک بھی کیے جاتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور ان کی نافرمانی بھی کرتے ہو، اور وہ کام کرتے ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے ہیں، تو یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ یاد رکھیں، یہ جو تمہاری خوش فہمیاں ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، یا ہمارے مددگار بچا لیں گے، یا وہ جو ہمارے پیر و مرشد جن کو ہم اپنا مشکل کشا مانتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں بچا لیں گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ مطلب بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اپنا عقیدہ بھی درست رکھنا ضروری ہے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اللہ کے سوا اس کی ذات، اس کی صفات میں، ذات اور صفات کے تقاضوں میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے پہلا پارہ جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں، پہلے پارے میں موجود اہم نکات جو ہیں آپ ان کو نوٹ کر لیں۔ پہلے پارے میں سورۃ فاتحہ کے جو اہم نکات ہیں وہ نوٹ کر لیں۔ سورۃ فاتحہ کا نام، بسم اللہ کے حوالے سے اختلاف، سورۃ فاتحہ کی مزید کچھ تفصیل، سورۃ فاتحہ کی فضیلت، اعوذ باللہ کے بارے میں، تعوذ پڑھنا واجب ہے یا مستحب، تعوذ پڑھنے کا وقت اور مقام، بسم اللہ کے متعلق کچھ تفصیل، بسم اللہ اونچی آواز سے یا آہستہ آواز سے،
قرات کا نبوی اسلوب، بسم اللہ اور اس کی فضیلت، کچھ اور مزید بھی تھوڑی سی تفصیل تھی۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے تمام صفاتی نام خود تجویز فرمانا، الرحمن اور رحیم کی تشریح، الحمدللہ پڑھنے کے مختلف انداز، اقوال سلف کی روشنی میں حمد، لفظ رب کی توضیح، لفظ عالمین کی توضیح، اللہ کے کچھ صفاتی نام، حقیقی مالک کون ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی بادشاہ ہے، عبادت کی حقیقت، اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ، صراط مستقیم کا مفہوم، انعام کے مستحق جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، مغضوب کون لوگ تھے، باریک نکتہ، اور اس کے ساتھ آمین کی فضیلت اور مسائل۔ سورۃ بقرہ پارہ نمبر 1۔ سورۃ بقرہ کی فضیلت، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی فضائل، 7 طویل صورتوں کی فضیلت، نزول کا مقام، حروف مقطعات، متقی کون ہے، ہدایت کیا ہے، ایمان کی حقیقت، اقامت صلاۃ اور صدقہ و خیرات، تقویٰ میں آسمانی کتابوں پر ایمان، ہدایت یافتہ اور کامیاب لوگ، بدقسمت لوگ جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، نفاق کی حقیقت، بیمار دلوں کا حال، فسادی کون ہے، فساد کی ایک صورت، کفار سے دوستی، بے وقوف لوگوں کی پہچان، منافقین کی ایک اہم صفت جن کی تجارت سود مند نہیں ہوتی، منافقوں کی مثالیں، مومن کافر اور منافق کی پہچان، حدیث نور کا بیان، حقیقی معبود، شرک کی قسمیں، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ 5 احکام، صدق رسالت کا ثبوت، مومنوں کے لیے اجر عظیم اور بشارت، اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حقیقت، جنہوں نے اللہ کے عہد کا پاس نہ رکھا، جنہوں نے اللہ کے عہد کو نہیں نبھایا، زندگی اور حقیقی موت کا مالک کون ہے، یعنی زندگی اور موت کا حقیقی مالک کون ہے، ارض و سما کی تخلیق کس نے کی، خلیفہ بنانے کا مقصد کیا تھا، فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کی کیا وجہ تھی، صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے، تخلیق حضرت آدم اور انعامات الہی، ابلیس کی معرفت، حضرت آدم اور جنت اور حضرت حوا کی تخلیق، زمین پر انسان کی زندگی کی ابتدا، حضرت آدم اور حوا کی معافی، انبیاء کے منکر اور ان کا انجام، بنی اسرائیل کی نصیحتیں، کتمان حق کو چھپانے والے یہودی، دوسروں کو نیکی کا حکم اور خود اس سے فرار، خود اس پر عمل نہیں کرنا، واضح نصیحت کرنے والے متوجہ ہوں، یعنی نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرنی ہے، بنی اسرائیل کے اور ان کے آباء و اجداد پر انعامات، روز قیامت کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے گی، بنی اسرائیل کو ان کے انعامات کی یاد دہانی کروانا، بنی اسرائیل کو ان کے انعامات کی یاد دہانی کروانے کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا عہد، ظالموں کو اللہ کی طرف رجوع کروانا، ایمان لانے کا بہانہ اور اس کی سزا، پھر بادلوں کا سایہ، اصحاب رسول بنی اسرائیل، اس کے برعکس بنی اسرائیل پر انعام، اچھی چیز چھوڑنے کا گھٹیا انتخاب کرنا، بغاوت اور نافرمانی کی سزا، انبیاء کے عطائت گزار صرف نیک لوگ ہیں، یہود کی معرفت، پھر صابی کون ہے، عہد شکن قوم کون تھی، یہود کا بندروں کی صورت میں مسخ کر دینا، امت محمدیہ کے لیے نصیحت، گائے ذبح کرنے کا واقعہ، بنی اسرائیل کے بہانے، اور پھر پتھر دل لوگ، یہودیوں کا کردار اور امی اور ویل کا مفہوم، جہنم میں جانے والے، باطل معبودوں سے بچنے کا حکم، اوس اور خزرج اور دیگر قبائل کو دعوت اتحاد، خواہش پرستی، اسرائیل ولف کا مفہوم، انکار کی وجہ، حسد کی قباحت، خود پسند یہودی، صدائے بازگشت، دعوت مباہلہ، جبرائیل کے دشمن، کفر میں مبتلا، حضرت سلیمان علیہ السلام اور جادو کی قسمیں، کفار کی مشابہت سے اجتناب، احکام کے نسخ کا مقصد، کثرت سوال ایک بری عادت ہے، قومی عصبیت باعث شقاوت، شیطان صفت یہودی، اللہ کی مساجد سے روکنے والے، کعبہ صرف ایک سمت، اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، ہر چیز خود دیکھنے کا مطالبہ محض حماقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض واضح و ناصح، دین حق کا باطل سے سمجھوتا، جرم عظیم، تلاوت کے حق کا مفہوم، تنبیہ کرنا، امام توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانا، حکم کے برابر عہد، مدینہ افضل ہے یا مکہ، سناٹے کی آغوش میں زندگی، پھر کعبہ کی تعمیر، بائست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ، مشرکین کی تردید، جن اعمال پر زندگی انہی پر موت، عبادت کا اکیلا حقدار صرف ایک اللہ ہے،
اہل کتاب کی تصدیق یا تکذیب، صحابہ کا معیار ہدایت، مشرکوں سے بیزاری۔